नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने कुछ लेसन्स पहले फ़ेल की अक़साम पढ़ी थी ज़माने के एतबार से, कि ज़माने के एतबार से हमने उसकी 3 क़िस्में कर दी थी। फ़ेल माज़ी पास्ट टेंस, फ़ेल मुदारे जिसमें प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों का माना आता है, और फ़ेल अम्र जिसमें ऑर्डर पाया जाता है, हुक्म पाया जाता है। ठीक है, ये तक़सीम किस एतबार से थी? ज़माने के एतबार से, टेंस के एतबार से। अब हम फ़ेल की ही क़िस्म पढ़ने जा रहे हैं। ये फ़ेल की क़िस्म किस एतबार से है? फ़ाइल की तरफ निस्बत करने के एतबार से फ़ेल की क़िस्म है। फ़ाइल किसे कहते हैं? फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं। फ़ेल क्या है? फ़ेल काम को कहते हैं, एक्शन को कहते हैं, इंग्लिश में आप उसे वर्ब कहेंगे। ठीक है, तो जो भी एक्शन होगी, खाना पीना, उठना बैठना, पढ़ना लिखना, ये सब क्या है? ये फ़ेल है, ये एक्शंस है। ठीक है, अब ये काम है तो काम के लिए काम करने वाला चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि काम हो जाए लेकिन करने वाला ना हो। ऐसा मुमकिन है क्या? नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर कि मैं कहता हूँ कि ज़रबा, ज़रबा का मतलब मारा। अब इससे आपको पता चल गया कि भाई किसी को मारा गया है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या मारने वाला ना हो? ठीक है, और मारने का फेल हो जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मैंने कहा कि किताब लिखी गई तो लिखने वाला ना हो और किताब खुद ब खुद उसमें लिखने का फेल हो गया, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फेल के लिए फाइल का होना जरूरी है। बगैर फाइल के फेल कायम नहीं रह सकता। काम करने वाला होगा तो काम होगा, काम करने वाला नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो काम करने वाला कौन होता है? फाइल। फेल करने वाले को फाइल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आप इसे डूअर कह लें, ठीक है, या फिर आप उसे सब्जेक्ट कह लें, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। अरबी में पहले आप क्या करेंगे? तरतीब में फेल आएगा, उसके बाद फाइल आएगा। पहले आप बताएंगे कि एक्शन कौन सी है, वर्ब कौन सा है, और उसके बाद उसका सब्जेक्ट लेकर आएंगे। अब हम तकसीम किस एतबार से कर रहे हैं? मैंने कहा कि फेल की फाइल की तरफ निस्बत करने के एतबार से दो किस्में हैं। एक को कहते हैं फेल मारूफ, दूसरे को कहते हैं फेल मजहूल। ठीक है, फेल मारूफ, मारूफ मारिफ यानी जान, जो चीज आप जानते हैं उसे मारूफ कहा जाता है। अब यहाँ फेल मारूफ किसे कह रहे हैं हम? कि ऐसा फेल कि जिसका फाइल मालूम हो उसे फेले मारूफ कहेंगे। मारूफ बमाना मालूम के है। ठीक है, ऐसा फेल कि जिसके अंदर करने वाले के बारे में आपको पता हो कि किसने किया है, तो उसे फेले मारूफ कहते हैं। मैं कहता हूं जैद ने मारा, दौराबा जईदुन। अब मुझे बताएं मारने वाला कौन है इसमें? जैद है। ठीक है, तो ये उसका फाइल है। तो जिस फेल का फाइल पता हो उसे फेले मारूफ कहते हैं। ठीक है, अब ये मारूफ होना कभी जो है इसमें जाहिर की शक्ल में होगा, कभी जमीर की शक्ल में होगा। यानी नाउन आ सकता है या प्रनाउन आ सकता है, दोनों भी ओके है, बट उसका फाइल पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, तो उसे फेले मारूफ कहेंगे। इंग्लिश में आप इसे एक्टिव वर्ब कह ले। ठीक है, एक्टिव वर्ब। ना फेले मजहूल की तरफ आते हैं। फेले मजहूल ऐसा फेल कि जिसका फाइल मालूम ना हो। मजहूल जहालत से है, जहालत किसी चीज के ना जानने को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या ना जानना मुराद है? कि हमें फाइल के बारे में मालूमात नहीं है, हम फाइल के बारे में नहीं जानते हैं। तो ऐसा फेल कि जिसका फाइल आपको पता ना हो, मालूम ना हो, तो उसे फेले मजहूल कहेंगे। जैसे कि मैं मिसाल देता हूं, मैंने कहा कि रोटी खाई गई, रोटी खाई गई। अब आपको पता है खाना ये फेल है, क्या चीज खाई गई ये उसका ऑब्जेक्ट है, मफऊल है, रोटी। लेकिन आपको इस जुमले से कहीं भी पता चल रहा है कि खाने वाला कौन है? मैंने कहा रोटी खाई गई। अब इससे हमें पता नहीं चल रहा कि भाई खाने वाला कौन है। तो जब आपको फाइल पता ना हो तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि यहाँ जो फेल आया है ये फेल मजहूल है। समझ में आ रहा है? तो
فعل کی فاعل کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، فعل معروف ایکٹیو ورب، فعل مجہول پیسیو ورب۔ فعل معروف میں فاعل ہم کو معلوم ہوتا ہے اور فعل مجہول میں ہمیں فاعل معلوم نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال میں نے کہا ضربا، اب ضربا زیدن جب میں نے کہا تو اس کا کیا معنی ہوا کہ زید نے کس کو مارا؟ زید نے مارا، بس اتنا جملے کا ترجمہ، ضربا زیدن، زید نے مارا۔ تو یہاں مارنے والا ہم کو معلوم ہے اور وہ ہے زید جو کہ اس کا فاعل ہے، کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ تو چونکہ یہ فاعل معلوم ہے، اس نسبت سے اس فعل کو، ضربا فعل کو ہم کہیں گے کہ دس از این ایکٹیو ورب، یہ فعل معروف ہے۔ تو جب آپ گردان بناتے ہیں کسی بھی ورب کی تو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ معروف کی گردان بنا رہے ہیں یا مجہول کی گردان بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا دونوں کے قانون الگ الگ ہیں، فعل معروف کو کیسے پہچاننا ہے اور فعل مجہول کو کیسے پہچاننا ہے وہ آگے میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گیا فعل ماضی میں۔ اچھا، اب دوسری مثال، ضربتو، ضربتو کا معنی ہوتا ہے میں نے مارا، ضربتو میں نے مارا۔ اب یہاں پر اس میں ظاہر کوئی ضربا کے بعد نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ضربتو جب میں نے کہا آخر میں تون ضمیر لگا دی میں نے، تو وہاں پہ کوئی اسم تو نہیں ہے، ظاہر اسم نہیں ہے، یعنی آپ کو کوئی ویزیبل ناؤن نظر نہیں آ رہا ہے، صرف ضربتو کہا زیدن کی طرح، اس میں ظاہر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے اندر پرناؤن ہے، فعل کے ساتھ ایک اٹیچڈ پرناؤن ہے، کیا ہے؟ اٹیچڈ پرناؤن ہے، ایک ضمیر متصل ہے، ایک ضمیر جڑی ہوئی ہے اور وہ اس کا فاعل ہے۔ اور میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں نے مارا، ضربتو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر تون ضمیر اس کا فاعل ہے، تو یہ بھی فعل کیا ہے؟ فعل معروف ہی کہلائے گا۔ صرف فعل کے فاعل کو آپ لفظوں میں تلاش نہ کریں کہ بھئی یہاں اس ناؤن کی فارم میں آ رہا ہے تو ہی یہ فعل معروف ہوگا، یہ ناؤن نظر نہیں آ رہا ہے، صرف ضربہ نظر آ رہا ہے۔ اب چلیں یہ زیدن کو ہٹا دیں، صرف ضربہ لکھا ہوا ہے، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ یہ فعل معروف ہے یا مجہول ہے؟ یہ اب بھی فعل معروف ہے، کیسا؟ کیونکہ جب اس میں ظاہر نہیں ہوتا تو اسی کے اندر، فعل کے اندر ایک ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے جو کہ اس کا فاعل ہوتا ہے۔ آگے میں بتاؤں گا ضمیروں کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ پروناؤنس کے بارے میں ہم نیکسٹ لیسن میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے ہڈن پروناؤن کو نکالا جاتا ہے ورب کے اندر سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فعل معروف ہے، اتنا یاد رکھیں کہ جس کے اندر کرنے والا پتا ہوتا ہے۔ ضربہ کا ترجمہ کرتے ہیں اس نے مارا، تو یہ جو پروناؤن ہے اس نے مارا جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ اس کا فاعل ہوتا ہے، کلیئر ہو گیا؟ اب فعل مجہول، وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، بالکل اس کا اپوزٹ ہے، اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں ضربا زیدن، ترجمہ دیکھیں بالکل بدل جاتا ہے، اعراب بدل چکے ہیں۔ پہلے کیا مثال دی میں نے؟ ضربا زیدن، زید نے مارا، یہ ترجمہ کیا آپ نے۔ اب بن گیا ضربا زیدن، ضربا سے ضربا بن گیا، تو ضربا زیدن میں ترجمہ کیا ہوگا؟ زید کو مارا گیا، کس کو؟ زید کو مارا گیا۔ اب ترجمہ بالکل بدل گیا، اب زیدن یہاں پہ فاعل نہیں ہے بلکہ نائب فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا فعل مجہول کا جب چونکہ فاعل موجود نہیں ہوتا تو اس کے آبجیکٹ کو فاعل کی جگہ پر بٹھا دیتے ہیں، اسے نائب فاعل کہہ دیتے ہیں، اوکے؟ اور نائب فاعل اور فاعل کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے، دونوں پر پیش آتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، ضربا زیدن کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے آپ کہ زید نے مارا، نہیں، بلکہ اب ترجمہ بالکل بدل گیا، زید کو مارا گیا، زید مارا گیا یہاں پر۔ اچھا، ضربا کے اندر آپ بتائیں مجھے، ضربا زیدن جب میں نے کہا، ٹھیک ہے، تو ضربا کیا ہے؟ یہ فعل ہے، مارنا۔ کس کو مارا گیا؟ زید کو مارا گیا۔ کس نے مارا آپ کو پتا ہے؟ اس کے اندر سینٹنس میں کہیں بھی آپ کو اشارہ مل رہا ہے کہ بھئی مارنے والا کون ہے ضربا زیدن میں؟ نہیں پتا چل رہا۔ تو ایسے فعل کو فعل مجہول کہتے ہیں کہ جس کے اندر کرنے والا پتا نہ ہو، جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ سمجھ میں آ گیا یہاں تک؟ اب فعل مجہول کو ماضی میں کیسے پہچاننا ہے؟ تو فعیلا کے وزن پر آتا ہے، اوعیا، فعیلا، ضربا، قتلا، کسیرا، کتبا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ فعیلا کے وزن پر آئے گا ماضی میں، تو آپ سمجھنا یہ فعل مجہول ہے، بعد میں پھر ہم اس کی ڈیٹیل گردان بھی یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟
ہو گیا. بس یہ لیسن میں اتنا ہی ہے. اب آپ کے سامنے ہیں مثالیں. اب یہاں سے آپ نے پہچاننا ہے کہ فعل معروف کون سا ہے اور فعل مجہول کون سا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. فعل معروف کا قاعدہ کیا ہے؟ فاعل پتہ ہوتا ہے. فعل مجہول میں فاعل پتہ نہیں ہوتا ہے. تو اب میں جملہ پڑھتا جاؤں گا تو آپ کو ٹرانسلیشن سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا فاعل معلوم ہے یا مجہول ہے. دیکھیں، نصر زید، زید نے مدد کی. فعل کیا ہے اس میں؟ چلیے کسی ایک سے ہم بات کر لیتے ہیں. سفیان بھائی انمیوٹ کیجئے، میں سوالات کرتا جاؤں گا، آپ جواب دیں تو یہ تھوڑا انٹریکٹیو رہے گا. جی چلیے، جی. نصر زیدن میں فعل کیا ہے؟ نصر. نصرہ یعنی کہ مدد کرنا. ٹھیک ہے نا. جی. اچھا، مدد کرنے والا موجود ہے کیا؟ نصرہ زیدن. جی. جی. زید نے ترجمہ مدد ہو کی. گیا زید نے مدد کی. مدد کی. تو اب مجھے بتائیں نصرہ فعل معروف ہے کہ مجہول ہے؟ معروف ہے کیونکہ فاعل موجود ہے. ویری گڈ. نیکسٹ. اب آپ میوٹ کر لیں. مسعود بھائی ان میوٹ کیجئے. جی جلدی جلدی. ٹھیک ہے مسعود جی. بھائی. ہاں، سوال ہے میرا اگلا. شوریبا ماؤن، شوریبا پیا گیا، ماؤن پانی، پانی پیا گیا. شوریبا ماؤن. اب مجھے بتائیے کہ اس میں فعل کیا ہے؟ پانی پینا. ٹھیک ہے، پانی پینا یہ کیا ہے؟ فعل ہے. اچھا، کیا چیز پی گئی ہے؟ پانی. پانی پی گئی. ٹھیک ہے، پینے والا کون ہے؟ اب جو اس میں پتہ نہیں. اس میں پتہ نہیں ہے. رائٹ. شوریبا ماؤن میں پانی پیا گیا، اس میں پینے والے کا پتہ ہے کیا؟ نہیں. نہیں ہے. اس کا مطلب یہ فعل معروف ہے کہ مجہول ہے؟ فعل مجہول. فعل مجہول ہے. ویری گڈ. نیکسٹ. جی الفی نہیں، چلیں کسے لیتے ہیں؟ حسان. جی استاد. چلیں. کتب بکرن، بکر نے لکھا. بتاؤ فعل کیا ہے اس کے اندر، کام کیا ہے؟ فعل کتب فعل ہے اور ہاں، بکرن بکرن فاعل. کیا ہے اس کا؟ فاعل. فاعل فاعل ہے. ہے. بکر نے لکھا. تو پھر یہ فعل کون فعل سا ہوا؟ فعل معروف ہے. فعل معروف ہے. کیسے پتا چلا فعل معروف ہے؟ کہ تو کتب ہے، کتب نہیں ہے. اچھا چلے، سیغے سے آپ نے پہچانا، لیکن دوسرا جواب کیا ہے؟ جی. تعریف کیا ہے؟ کہ جس کا فاعل معلوم ہو. فاعل موجود ہو. جی. ٹھیک، سمجھ میں آیا. اسی طرح پھر ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ختم فعل ہے اور لفظ اللہ فاعل ہے. تو فاعل چونکہ موجود ہے اسی لیے یہ فعل معروف ہے. اوکے. فتح البابو، دروازہ کھولا گیا. ٹھیک ہے، دروازہ کھولا گیا. فعیلہ کے وزن پہ دیکھیں. فتح البابو، دروازہ کھولا گیا. اب یہاں پر کھولنا یہ فعل ہے. جس چیز کو کھولا گیا وہ ہے دروازہ، اور کس نے کھولا یہ پتہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ کون سا فعل ہے؟ فعل مجہول ہے. اب تھوڑا اس کی نحو کی طرف آتے ہیں، اس کی نحوی قاعدے کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے، انہی مثالوں کو لیتے ہیں. چلیے یاد رکھیں کہ فعل جب بھی آئے گا تو اس کا ہم نے جو فاعل مینشن کیا ہوا ہے، فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، یعنی اس پر اعراب کیا آتا ہے؟ رفع آتا ہے، پیش آتا ہے، پیش والی حالت میں ہوتا ہے. تو دیکھیں نصرہ زیدن میں زید چونکہ فاعل ہے، کرنے والا ہے، تو اسی لیے ہم نے اس کو پیش دے دیا زیدن، رفع کی حالت میں نصرہ زیدن. ٹھیک ہے. تو فاعل کے اوپر کیا اعراب آتا ہے؟ ہمیشہ رفع آتا ہے، یعنی کہ پیش والی حالت میں ہوتا ہے. اسی طرح مفعول جو ہوتا ہے یعنی آبجیکٹ، اس پر نصب آتا ہے یعنی زبر آتا ہے. اگر میں کہتا ہوں نصرہ زیدن بکرن، کیا کہا میں نے؟ نصرہ زیدن بکرن. اب ترجمہ کیا کریں گے؟ زید نے بکر کی مدد کی. زید نے بکر کی مدد کی. تو نصرہ فعل، زیدن اس کا فاعل، اور بکرن کیا بنا؟ اس کا مفعول. اب بکر کو ہم نے زبر کیوں دیا؟ کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے، آبجیکٹ بن رہا ہے. نصرہ از یور ورب
Zaidun is your subject and Bakaran is your object. So in a verbal sentence, Zaidun اور فاعل جو ہوتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے، آبجیکٹ ہوتا ہے، اس پر زبر آتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ ڈیٹیل میں پھر کبھی پڑھیں۔ یہاں تک ہو گیا، آپ کو سمجھ میں آ گیا فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفع یعنی پیش آتا ہے، اور مفعول آبجیکٹ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ نصب ہوتا ہے یعنی زبر آتا ہے۔ کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ یہ فعل معروف کی بات ہو گئی۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ فعل معروف میں۔ اچھا، اب فعل مجہول کی طرف آ جائیں۔ فعل مجہول میں تو فاعل ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں تو صرف مفعول ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے اور مفعول ہوتا ہے۔ اب یہ شوریبا جو ہے، شوریبا ماؤن، پانی پیا گیا، شوریبا فعل ہے، اور ماؤن اصلاً تو کیا ہے؟ یہ آبجیکٹ ہے۔ پانی نے پیا ایسے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کیا؟ نہیں کر رہے ہیں۔ پانی پیا گیا، پانی کو پیا گیا ہے، پینے والا پتہ نہیں ہے، تو فاعل تو چلا گیا۔ تو مفعول ہوتا تو مفعول کو تو کیا ہونا چاہیے؟ زبر آنا چاہیے۔ تو یہاں پیش کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہ فعل مجہول ہے، اور فعل مجہول میں جب فاعل موجود نہیں ہوتا ہے تو مفعول کو فاعل کے مقام پر رکھ دیتے ہیں اور اس کو جو ہے پیش دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ نائب فاعل کہلاتا ہے، اس کا نام بدل جاتا ہے، نائب فاعل۔ کیا کہیں گے اسے؟ نائب فاعل۔ تو یہاں شریبا یہ فعل مجہول ہے، اور معاون اس کا کیا ہے؟ نائب فاعل ہے، فاعل کی جگہ بیٹھنے والا نائب فاعل، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ قاضی کا جو اسسٹنٹ قاضی ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نائب قاضی، یعنی کہ اگر قاضی موجود نہ ہو تو نائب قاضی کیا کرے گا؟ اس کی جگہ کام کرے گا۔ تو یہاں دیکھیں، اگر ہم کہیں نصر زیدن، زیدن کیا ہے؟ فاعل ہے، فاعل موجود نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی جگہ مفعول کو رکھ دیتے ہیں جو اس کا نائب بن جاتا ہے، اسی لیے ہم کہیں گے نائب فاعل۔ اور فاعل کا جو اعراب ہوتا ہے وہی اعراب نائب فاعل کا ہوتا ہے۔ فاعل کا اعراب کیا ہے؟ کہ حالت رفع میں ہوتا ہے، یعنی پیش والی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اب نائب فاعل جو اس کی جگہ پر بیٹھا ہے تو اسے بھی ہم کیا دیں گے؟ پیش ہی دیں گے، یعنی پیش والی حالت میں ہوگا، رفع ہوگا۔ کلیئر ہو گیا؟ اب نصرہ کو ہم کنورٹ کرتے ہیں مجہول میں، تو کیسے بنے گا؟ نصیرہ، کیا بنے گا؟ نصیرہ، نصیرہ زیدن، ترجمہ کیا ہوگا؟ زید کی مدد کی گئی، ٹھیک ہے نا؟ زید کی مدد کی گئی یعنی زید کو مدد ملی، زید نے مدد نہیں کی بلکہ اس کی کسی نے ہیلپ کی ہے۔ نصیرہ زیدن، ٹھیک ہے؟ تو اب نصیرہ یہ فعل مجہول ہے، جیسے ہی فعل مجہول آئے گا تو سمجھ لینا کہ اس کے اندر تو فاعل ہے نہیں، مفعول آئے گا، اور مفعول ہوگا تو ہم اسے نائب فاعل کا نام دے دیں گے۔ تو نصیرہ زیدن میں اب کیا بنے گا؟ یہ زیدن فاعل ہے کیا نائب فاعل ہے؟ بولیے جی، فاعل ہے یا نائب فاعل ہے نصیرہ زیدن میں؟ نائب فاعل۔ نائب فاعل ہے کیونکہ فعل مجہول آیا ہے۔ سب کو سمجھ میں آ گیا یہ مسئلہ؟ چلیے ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اب یہ جو نیچے دی گئی ہیں یہ سارے سینٹنسز، ان سینٹنسز کو ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے، اور اس کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ فعل معروف کون سا ہے اور مجہول کون سا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ اس کے اندر فاعل آ رہا ہے یا نائب فاعل آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کے لیے اسائنمنٹ ہے آج کے لیے۔ چلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔